बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का जादू चल चुका है। हस्बत जो कहते हैं तवक्को, यही उम्मीद थी। वो उन्होंने जिन 8 में से 7 सीटों के ऊपर खड़े थे, वो उन्होंने जीत ली हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इमरान खान ने 8 से 6 इंतखाबी नशिस्तों, यानी कि पेशावर, मर्दान, चारसदा, ननकाना साहब, फैसलाबाद और कराची की एक सीट से वो कामयाब हुए हैं, और एक सीट कराची से हारे हैं वो बज़ाते ख़ुद अब्दुल हकीम बलोच से, और एक जो है वो मुल्तान से उनकी पार्टी के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी मेहर बानो मूसा गिलानी साहब से हारी हैं। मूसा गिलानी साहब ने बड़ा काम किया। पीपल्स पार्टी की रिवाइवल भी कही जा रही है। हमारा मौजू ये नहीं है। हमारा मौजू ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, वो क्या करने जा रही है, उसके इरादे क्या हैं और उसको उम्मीदें किससे हैं। पाकिस्तान की कौम से कोई उम्मीद नहीं उसको, ये बात ज़हन में रखें। अगर उम्मीद होती तो असद उमर साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है ये इंतखाबात जीतने के बाद, वो स्टेटमेंट उनकी वो वाली ना होती। और पहले दिन से 9 अप्रैल से पहले से भी वो जितने बड़े जलसे उन्होंने किए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या उसके पेश होने से पहले, वो 27 मार्च वाला भी आप काउंट कर लें उसको, और उसके दौरान भी वो जितने उन्होंने जलसे किए, और उसके बाद भी, यानी कि वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरने के बाद भी, सब जलसों का जो पंजाबी में सियासी तर्जमा है वो ये है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को का तरला भी डाल रहे हैं, और कभी उनको डराते हैं, कभी तरला डालते हैं, कभी मिन्नत करते हैं, कभी समाजत करते हैं, साबित ये करने की कोशिश करते हैं कि कौम हमारे साथ है, आओ हमारे साथ चलो। तो आज भी जो, या कल रात को जो असद उमर साहब ने बात की, वो उन्होंने यही बात की कि फैसला साज सुन लें, फैसला साज अभी भी गलती सुधारने का उनके पास मौका है। फिर वो ना हो कि मौका ना हो। एक ही वक्त में वो डरा भी रहे हैं और एक ही वक्त में वो दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि हमें अडॉप्ट कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब की इन्हें आगे चल के क्या करना है? क्या वो इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे? क्या वो इस कामयाबी से जो उनको एक ताकत मिली है, उस ताकत के नशे में बह कर कोई गलत काम करेंगे, या वो गलत काम सही भी हो सकता है? क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या वो लॉन्ग मार्च जो है वो मतलब इनकलाब की सूरत इख्तियार कर सकता है? ये सारी बातों का जवाब जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर तो वो आवाम के वोट के ऊपर, आवाम की ताकत के ऊपर तकिया कर रही होती, उसके ऊपर वो कहते हैं ना बेस कर रही होती, या उसके बलबूते के ऊपर चल रही होती, तो फिर ये बातें करने की ज़रूरत नहीं थी पहले दिन से आज के दिन तक। तो लेकिन वो कुछ और चाह रही है, वो तिगड़म करना चाह रही है, और वो चाह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर वाले 4-5 जो हैं, वो जो मेंबर्स, जो इन चोरों को पनाह दी, जिन्होंने बकौल हमारे वो क्या नाम है जी, आज़म स्वाति साहब के, और फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि नामालूम अफराद, ये इलेक्शन उनके ख्याल में वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जीते हैं। अगर कल का आपने उनका ट्वीट पढ़ा हो तो वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो एक चोर या एक इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ये इलेक्शन हमने, इलेक्शन कमीशन जो एक बेईमान है उसके ख़िलाफ़ लड़ना है। ये जो इलेक्शन है ये हमने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ लड़ना है। नामालूम अफराद कौन से हैं? जो आज़म स्वाति साहब ने अपने ट्वीट में कहे थे कि ऊपर वाले 4-5, बाजवा साहब का उन्होंने नाम लिया, बाकी 4-5 जो हैं वो उनके नीचे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये इलेक्शन था। वो जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ और करना चाह रहे हैं। अवाम के बलबूते के ऊपर वो कोई तहरीक नहीं चलाना चाह रहे, वो कोई चोर रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं। अब आप ये मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान के जदीद, क्योंकि पुराने सियासतदान तो इसी तरह ही खेलते थे ना, एम्पायर को साथ में ला के, बकौल इमरान खान साहब के। तो इमरान खान साहब भी एम्पायर को अपने साथ में लाना चाह रहे हैं, और अगर वो साथ नहीं मिलेगा तो ये किसी और तरफ से बातें नहीं आ रही, जो एक साजिशी मफरूज़े घड़े जा रहे हैं कि जी कि वो जो इमरान खान साहब का पसंदीदा जर्नैल था, वो जो चला रहा था हुकूमत को, वो इस वक्त भी जो है वो उससे उम्मीदें हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं इससे पहले कि ये जो पीटीआई प्रोपेगेंडा फैला रही है, और पीटीआई से डरे हुए जो दोस्त अहबाब हैं हमारे, वो उस पीटीआई के प्रोपेगेंडा के ऊपर यकीन कर रहे हैं, मैं उनके लिए छोटे छोटे क्लिप हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ
کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ کوئی ایک پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کارگر پرسن یا ایک شخصیت، کارگر شخصیت، حرف مولا شخصیت، جو کبھی جب اسلام آباد میں تھی تو عمران خان صاحب کا جھنڈا بلند تھا اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ میدان سیاست میں سرپٹ دوڑ رہا تھا اور ہر چیز جو تھی وہ ان کے کنٹرول میں تھی. لیکن جو ہی پچھلے سال اکتوبر نومبر میں ان کی ٹرانسفر ہوئی اور اس کے اوپر جب پھڈا پڑا تو پھر ہر چیز گڑبڑ ہو گئی اور عمران خان صاحب اقتدار سے بھی نکالے گئے. مگر وہ ابھی تک اگر کنسیڈر ہو رہے ہیں، اگر وہ ابھی تک وہ کہہ لیں کہ میٹر کر رہے ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے ان کو سپورٹ ہے. اور وہ جو اندر والے خاموش مجاہدین ہیں، خاموش مجاہدین، وہ سارے کے سارے ان کی کمانڈ میں، اسی صاحب کی کمانڈ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. سسٹم اندر سے سپورٹ کر رہا ہے. اور پھر 10 اکتوبر چونکہ یہ ساری سسٹم سارا کچھ اس لیے تھا کہ جی کہ نومبر سے پہلے باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پاکستان کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. اور اس قبضے کے لیے 10 اکتوبر کی بھی ایک تاریخ آئی تھی کہ وہ ڈی ڈے ہوگا. اور وہ جو ہیں وہ جناب پنڈی میں بیٹھ کے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. وہ تو چھٹی پہ انہوں نے چھٹی لی تھی تو چھٹی ان کی کینسل ہوئی، اس کے باوجود وہ ہستی جو ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھ کے چیزوں کو مینج کر رہی ہے. اور ایوان صدر سے صدر مملکت اور جو ہمارے اسد عمر صاحب، فواد چوہی صاحب اور پرویز خٹک صاحب، یہ 3-4 جو لوگ ہیں یہ کبھی پنڈی میں جاتے ہیں، ایک بہت بڑے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ملاقات کرتے ہیں. پھر یہ اس سے اگلے دن بنی گلا چلے جاتے ہیں، وہاں پر بات کرتے ہیں. یہ میں ان خبروں کو، میں کسی کی خبر کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں باتیں یہ چل رہی ہیں. تو پھر وہ جو ایک شخصیت ہے جو سب چیزوں کو مینج کر رہی ہے، ان کو جا کے بتایا گیا کہ وہ جو پنڈی کا ایک بہت بڑا گھر ہے، بہت طاقت والا گھر ہے، وہاں پر ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور پھر بنی گالا میں کیا کیا باتیں ہوئیں. پھر ان صاحب کو بتایا گیا، پھر انہوں نے نقشہ کھینچا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ اب کیا جائے گا، اب وہ والا چینل چھیڑا جائے گا، اب یہ کیا جائے گا. یہ 10 اکتوبر کے بعد کے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پہلے 10 اکتوبر کو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی کہا جا رہا تھا کہ وہی شخصیت 10,000 بندہ جناب اندر تیار بیٹھا ہے اور وہ انقلاب برپا کر دیا جائے گا. اور مطلب کہہ لیں کہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے وہ اس کو تلپٹ کر دیا جائے گا. یہ سارے جیل میں ہوں گے اور مطلب کہہ لیں کہ جو ہائی کمانڈ ہے وہ کسی اور کے پاس ہوگی اور عمران خان صاحب تخت نشین ہوں گے. پھر گردنیں اتاری جائیں گی، پھر پاکستان کے گلی کوچوں چوراہوں چوکوں میں گردنیں اتاری جائیں گی، پھانسیوں پر لٹکایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. ان لوگ یعنی کہ عمران خان صاحب کے سارے مخالفین کو. اور پھر وہ جو ایک خواب چلا آ رہا ہے جس کے ہارون رشید صاحب راوی ہوا کرتے تھے کہ 5,000 بندہ، اور پھر آپ یاد کریں کہ وہی بات جو ہے وہ واڈا صاحب وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ بس 5,000 بندے کو فارغ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہو جائے گا پاکستان ترقی کر جائے گا. وہ والے منصوبے کے اوپر عمل ہوگا. تو سر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. الیکشن کا پوسٹ الیکشن، پری الیکشن یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن الیکشن کا بھی جو یہ عمران خان صاحب نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے، یہ کس کس کا فالٹ ہے اور یہ کامیابی کس طرح حاصل کر لی گئی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں کامیابی ہی میٹر کرتی ہے. وہ کیسے حاصل کی یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ اخلاقیات کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، تاریخ میں پھر ان کے ذکر ہوتے ہیں. لیکن لمحہ موجود میں جو الیکشن جیت جاتا ہے، جو تخت جیت جاتا ہے، وہ فاتح ہوتا ہے. تو آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب فاتح ہیں. کل کو وہ اس فتح کے ساتھ یا اس فتح کے نشے میں کہ یا اپنی اس فتح کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ پھر بعد کی بات ہے. آج کی تاریخ تک عمران خان صاحب فاتح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے، یہ کامیابی ان کو کس طرح ملی، یہ ہم اگلے ولاگ میں اگلی نشست میں ڈسکس کر لیں گے کہ لندن میں کیا چل رہا ہے اور اس کامیابی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. جو کامیابی عمران خان صاحب کو ملی ہے، کیا لالا صحرائی کا ہاتھ ہے، کیا سسٹم اندر سے سپورٹ کر رہا تھا، یا کوئی شدید غفلت کا شکار ہے، یا کسی خوش فہمی کا شکار ہے،
یا کسی مخاصمت کا شکار ہے، یہ اگلے حصے میں بات کریں گے۔ فی الوقت پی ٹی آئی جو بیچ رہی ہے یا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لالہ صحرائی از دا گریٹ مین اور وہ یوں کر کے گھمائے گا، خان صاحب پھر اندر آئے گا اور ہر چیز کو الٹا پلٹا کے رکھ دے گا، وہ صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ مطلب وہ آپ دیکھیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ کئی اور ہیں، وہ دیکھیں ذرا آپ۔ لوگ فرنٹ لیڈیز کو بھیجے ہماری اور صاحب کو جو ریسپیکٹ جتنی بھی ملتی ہے یہ آپ نے دیکھا سر، وہ میرے یہ ٹیلنگز نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ یہ صرف پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسلام آباد میں، اب یہ میرے پاس یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں، بظاہر اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کچھ افیسران کسی تقریب میں پی ایم اے کاکول اکیڈمی میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پر وہ اپنی جو گئے دنوں کی سنہرے دنوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جب وہ کیڈٹ کے طور پر آئے تھے تو ان کے ساتھ یہ جو ان کے ٹرینر ہوتے ہیں، مجھے ٹیکنیکلی ان کا پتہ نہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ صوبے دار حوالدار ہوتے ہیں اور یہ کیڈٹس کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور ان کو صاحب کہہ کے بلاتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پرانے چارلی، پتہ نہیں وہ کیا تھا، الفا براوو چارلی، وہ یا سنہرے دن، اگر آپ نے وہ ڈرامے دیکھے ہوں، شعیب منصور صاحب نے میرا خیال ہے ان کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے، یا ابھی یہ صنف عام بھی لگا تھا، تو وہ بھی اگر آپ نے دیکھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ بھئی وہ پی ایم اے کاکول اکیڈمی کا کس طرح کا ماحول ہوتا ہے اور کیڈٹس کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بڑا شغل لگا رہے ہیں وہاں پر کہ صاحب ادھر لیڈیز کو بھیجے، ہماری بڑی بستی ہو گئی ہے۔ پھر وہ ایک جو آفیسر، وہ جو کمانڈنٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے وہ پھر رہا ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ صاحب کو نائی کے پاس لے جاؤ اور ان کو وحید مراد سے نجم سیٹھی بنا دو۔ تو سر وہ تو مطلب یہ جو بھی جن کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو آپ کو لائن میں کھڑے تھے نا، جنرل فیض صاحب چونکہ بڑے پرومیننٹ جرنل ہیں، یہ باقی بھی سارے جرنیل ہی ہیں، تو یہ وہ اسی طرح کیڈٹس کی صورت میں کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، مطلب وہ پرانی یادوں کو دہرا رہے ہیں۔ بڑا مزے کا سین ہے، دیکھ کے بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ تو وہ انہوں نے تو وہ کیڈٹ کے دور بھی دیکھے ہوں گے اور اب وہ جرنیل ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، تو وہ اب اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے مزے کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں۔ ٹیلنگز نے آپ کو بتایا تھا سر کہ یہ بس ایویں ہی ہے، پروپیگنڈا ہی ہے کہ وہاں پر یہ ہو گیا ہے، وہاں پر وہ ہو گیا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ سر سموتھ، ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ کنٹرول، وہ کہتے ہیں نا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ پوری طرح نافذ ہے سسٹم کے اندر۔ تو اب اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ ایویں ہی جھوٹو جھوٹ چتالی انریسٹ پیدا کرے پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سیاست میں اپنا کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اس کی مرضی ہے، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ یعنی سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ میں کہ کوئی سازشوں کے تانے بانے نہیں بن رہا، بن ہی نہیں سکتا اس سسٹم کے اندر۔ ہاں دل میں کسی کے لیے محبت ہو، اگر کوئی اچھا لگتا ہو۔ اب عمران خان صاحب کے لیے تو بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کر کے ایک ان کا حلقہ انتخاب بنایا گیا نا۔ ان کا حلقہ انتخاب کون سا ہے؟ وہ جو پاکستان کے سیاستدانوں کو گالی دیتا ہے، وہ جو پاکستان کی سیاست کے عمل کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا، سیاسی عمل کے اوپر، اور بہت بڑا حلقہ تھا، اور جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سارے کے سارے تھے یار۔ اچھا وہ کیا تھے؟ وہ مرعوب تھے کس سے کہ سیاستدان بڑے خراب ہوتے ہیں، بڑے خراب ہوتے ہیں سیاستدان۔ یہ ایک پروپیگنڈا چلا ہے پاکستان میں، یہ کیا گیا ہے پاکستان میں۔ یہاں پر 4 جرنیلوں نے براہ راست حکومت کی ہے اور سیاستدانوں کو گالی دے کے، ان کو کرپٹ کہہ کے ہی ان کے 10 جو ہے سال وہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کو گھوم کے اسی سسٹم کے اوپر آنا پڑا ہے ہمیشہ سے۔ تو عمران خان صاحب اسی حلقے کی پیداوار ہیں اور انہوں نے اپنا ایک لیڈر چنا۔ عمران خان صاحب کو ان کا حلقہ انتخاب مل گیا، تو وہ ہمدردیاں ہوں گی ان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو سسٹم ہے پاکستان کی فوج کا،
اس کو تلپٹ کر دینا ایک بندے کی محبت میں یہ ممکن نہیں ہے. فار گاڈ سیک اس چیز کو سمجھیں, اور جو بھی یہ والا چورن بیچ رہا ہے اس کو شٹ اپ کال دیں, کیونکہ یہ اگر پاکستان کے حالات دیکھیں, ارد گرد کی صورتحال دیکھیں, ہمیں ایک پروفیشنل فوج چاہیے جس کا واقعی سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو, اور عمران خان صاحب کو وہ والی فوج چاہیے جو ایک پولیٹیکل نیریٹو رکھنے والی فوج ہو, جو اس کا ماضی تھا. تو وہ جن کے نام کے اوپر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں وہ تو ادھر موجیں کر رہے ہیں, وہ تو نوکریاں کر رہے ہیں, ہم تو لیکچر دے رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب کہہ لیں کہ کسی کو ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, اٹس ویری ہارڈ, بڑا مشکل ہے یہ کہنا. ایک بات اس ولاگ میں ہم اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, آپ کو شاید میری بات سے اتفاق ہو کہ سر سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لا کے اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے بے چین نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے جو اندر کے جو انفرادی لوگ ہیں وہ سسٹم سے باہر نہیں ہیں, انہوں نے اپنا فیوچر سیف کرنا ہے. پاکستان کی فوج کا سسٹم اتنا مربوط ہے کہ یہاں پر جس کسی نے بھی ایک جسٹس کہہ رہا ہوں, ایک کوئی گل ہے, جنرل مستنصر بلّہ تھے, جرنیل تھے وہ پاکستان میں وہ سازش تیار کی, پکڑی گئی, بینظیر بھٹو کا دور تھا, وہ پاکستان میں اسلامی انقلاب لانا چاہ رہے تھے. ان کی ذات کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا, اس فرق کو سمجھیں. اور ایک بندہ اگر اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہے تو وہ تو 100 دفعہ ڈرے گا. تو وہ بھی سازش پکڑی گئی, تو لہٰذا وہ تو ہوتا ہے نا کہ پھڑے گئے تھے, مارے گئے تو شہید, پکڑے گئے تو غازی. وہ تو مستنصر بلّہ صاحب جو تھے, جنرل صاحب, ان کا تو موٹو یہ تھا نا, وہ تو اپنی ذات کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے تھے. اور یہاں پر تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. سر 100 دفعہ کوئی سوچے گا اس طرح کی کوئی بات کرنا, میں بڑا یہ سینسٹیو ٹاپک ہے, میں چونکہ یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں باتیں اس طرح کی کہ عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں, کرنا کیا جا رہے ہیں, ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے. تو وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اتنا ہے, وہ ترلا ڈال رہے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی جو باتیں پھیلا رہے ہیں وہ بھی ڈرانے کی کوشش ہے. وہ بیک وقت ڈراتے بھی ہیں, ترلا بھی کرتے ہیں. ترلا اندر کھاتے کرتے ہیں, ڈراتے سرے عام ہیں, بس اتنی سی بات ہے. وہ جن کے نام کے اوپر وہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, وہ میں نے آپ کو وہ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, وہ موجیں لٹ رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنا فیوچر دیکھنا کہ خان صاحب کو کرسی پہ لا کے بٹھا کے تو ساری عمر تو کوئی نہ رہتا. تو اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو کامیابی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی, اور عمران خان صاحب الٹیمیٹلی اب کریں گے کیا وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں گے؟ آج کل میں وہ فیصلہ کر لیں گے اس کا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں ہی سب کچھ ہونا ہے. تو وہ کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں, اور آگے سے کیا ہوگا, اس پر بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.